डियर्स अस्सलाम वालेकुम। हक मौजूद के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सुल्तान रिंद, जबकि मेरे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर उमर सुमरो। बैरिस्टर उमर सुमरो ख़ानदान के वो चश्म चिराग हैं जिनका शिकारपुर, जैकबाबाद और उसके गिरद नवा की सियासत और ख़ास तौर पर माजी की सियासत में बहुत बड़ा गिरप और शानदार किरदार रहा है। लेकिन सुमरो ख़ानदान की सियासत अब किस हाल में है, उसके साथ साथ सुमरो ख़ानदान जब सियासी मैदान से किनारा कश हुए या उनको किनारा कश किया गया, असबाब कौन से थे ये भी जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन जब उनकी जगह पता नहीं कहां कहां से लोग इधर उधर हमारी तरफ घूम फिर के यहां पर आए, अब शिकारपुर किन मसाइल से दो चार है उस पर भी बात होगी। लेकिन खास तौर पे कुछ दिन कबल शिकारपुर से मुंतखब एमपीए जनाब इम्तियाज अहमद शेख की जानिब से शिकारपुर में मीडिया टॉक के दौरान जो इल्जामात और जिस लब व लहजे का इस्तेमाल किया गया, नामुराद जैसे अल्फाजात इस्तेमाल किए गए, उसके बाद मेरे ख्याल में या मुमकिन है इस तरह ना हो, बैरिस्टर उमर सुमरो अब शिकारपुर आए हैं अपने साथ सुमरा, वहाँ पर मीडिया टॉक हुई है। मैं भी कोशिश करूँगा कि बैरिस्टर उमर सुमरो से शिकारपुर सियासत, माजी हाल और मुस्तकबिल के हवाले से वो कौन से इरादे रखते हैं, क्योंकि वैसे भी मुल्क में तब्दीली की हवाएं चल पड़ी हैं। इमरान खान भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जमानत मिल जाने के बाद उनकी आज़ादी के भी इंदिए मिल चुके हैं। मुल्की सतह पर भी हालात तब्दीली की तरफ जा रहे हैं और शिकारपुर में भी कुछ शायद तब्दीली की हवाएं घुलने वाली हैं। बैरिस्टर साहब क्या फरमाएंगे आप? आपका बहुत बहुत शुक्रिया साहब। देखिए, आपके तबसरे से मैं ये जवाब में ये कहूँगा, ये कमेंट करूँगा कि शिकारपुर का हाल लॉ एंड ऑर्डर के नुक्ते नज़र से, हेल्थ एजुकेशन के नुक्ते नज़र से बहुत बुरा है। और ये नहीं कि यहाँ के हालात बेहतर नहीं हो सकते। जब कुछ मखसूस महीनों के लिए निगरान हुकूमत ने अपनी कारकर्दगी दिखाई थी सूबे में, तो शिकारपुर में जो मनशियात कब्रिस्तानों में चल रही थी, मरहूम की कब्रों के अंदर हेरोइन और आइस मिली एक रेड में, जिसकी मैंने रिक्वेस्ट की उस वक्त के होम मिनिस्टर से। हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से जो हस्पताल थे, वहाँ के कुछ डॉक्टर कनाडा नेशनलिटी लेके बैठ चुके थे। जो करोड़ों की मेडिसिन्स पर मंथ आ रही थी वो लॉक एंड की में एक स्टोर में पड़ी थी। स्टोर कीपर मुल्क से बाहर था, गरीब आवाम बाहर रो रही थी। एक दुकान खुली हुई थी हस्पताल के अंदर जो मेडिसिन्स बेच रहा था। इन सब लोगों को इन सब हालात में किसी की बैकिंग थी और यहाँ के कुछ मखसूस नुमाइंदों की बैकिंग थी। ना उस वक्त मैंने किसी नुमाइंदे के भी तनकीद की, ना अब करूँगा। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस खूबसूरत पाकिस्तान में अच्छे लोग हैं जो मेहनत करना चाहते हैं, जो अच्छे काम करना चाहते हैं। वो हुकूमती इदारों में भी हैं, वो पुलिस में भी हैं, आवाम में भी हैं, ट्रेडर्स हैं, वकील हैं। हमें अच्छे लोगों को आगे लाना चाहिए और जहाँ अल्लाह ताला ने जो इज़्ज़त दी है उसको मैं इस पॉजिटिव रोल में इस्तेमाल करना चाहता हूँ। शिकारपुर में ये हाल है कि हर आए दिन कोई बच्ची अगवा होती है। हर रोज़ दर्जन मोटरसाइकिल्स यहाँ से चोरी होती हैं। इतनी चोरी होती है कि FIRs लॉन्च करना पुलिस ने रिफ्यूज़ कर दिया है जब तक किसी की सिफारिश नहीं आए। मुनशियात यहाँ के कब्रिस्तान से दोबारा पूरे पंजाब एक्सपोर्ट होती हैं। हम अंधे नहीं हैं, यहाँ के लोगों को पता है क्या हो रहा है और यहाँ के लोगों को ये भी पता है कि चोरी कौन करा रहा है। आप बिजली को ही देख लें, बड़े लोगों के नुमाइंदे जो उनकी औताक में बैठते हैं वो बर्फ़ की आइस की फैक्ट्रियाँ चला रहे हैं कुंडों पे। जो ताजिर लोग हैं उनको बिजली नहीं मिल रही है। यहाँ जो हैदराबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉरपोरेशन है, सक्कर इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉरपोरेशन है, उनमें जो नुमाइंदे बिठाए गए हैं
ان کو سب پتہ ہے چوریاں کہاں ہو رہی ہیں, وہ ایکشن نہیں لے رہے ہیں. لاس ہمارا ہو رہا ہے, ہم جا کے نیشنل لیول پہ لاسز دکھا رہے ہیں سندھ میں, آئی ایم ایف سے, ورلڈ بینک سے پیسے مانگ رہے ہیں. ہمیں ان کے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے اگر ہم اپنی کارکردگی اچھی کر دیں. میں ایک وارڈ میں آج گیا عذر کے لیے, کنڈولنس کے لیے. وہاں 250 کارپینٹرز تھے, 12 گھنٹے بجلی نہیں ہوتی. سولر پینل لگانے کے سب کے پاس 2.5 سے 4 لاکھ روپے نہیں ہیں. میں نے ان سے پوچھا آپ کا جو وارڈ ہے اس میں ماہانہ کتنے پیسے ملتے ہیں؟ اس وارڈ کا جو بھی نمائندہ ہے اس کو 30 سے 40 لاکھ روپے مہینے کے ملتے ہیں, یعنی کہ سال کے 3.5 کروڑ روپے. کچھ سالوں کی اس کی نمائندگی ہوتی ہے. اگر اس کی ویژن ہو, اگر اس کی آڈٹ کرائی جائے تو وارڈ میں 5 سال میں آپ سولرائز کر سکتے ہیں, آپ سیلف سفیشینٹ ہو سکتے ہیں, آپ کے کنڈوں کی ضرورت نہیں ہے. جو آپ کے ٹرانسفارمرز ہیں ان پہ لوڈ کم آئے گا, اس کی سروس کے آپ پیسے دے سکیں گے. آپ کو وڈیروں کی اوطاق میں جا کے اپنے آپ کو ذلیل نہیں کرنا پڑے گا کہ ہمارا ٹرانسفارمر نہیں چل رہا ہے. بات یہ ہے کہ اس شہر میں اپوزیشن نہیں ہے. جو نمائندے ہیں یا تو ان سے کام نہیں ہو رہا ہے, یا وہ کرنا نہیں چاہ رہے ہیں, یا ان کی پرائیورٹیز ڈیفرنٹ ہیں, مختلف ہیں. ہمیں ان کی اکاؤنٹیبلٹی کرنی پڑے گی. بیرسٹر عمر سمرو صاحب, سمرو خاندان کی سیاست, اس کے بعد اب کی صورتحال, زمین اور آسمان کا فرق ہے, ذمہ دار کون ہے؟ سے دیکھیے, ہر خاندان میں چینجز آتی ہیں. ہمیں تقریباً 400 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں اس صوبے میں. سندھ کی سب سے پہلی خاتون حکمران زینب تاڑی سمرو تھی. یہ ایک پڑھا لکھا طبقہ ہے. جس طرح ہر خاندان میں چینجز آتی ہیں, ڈویژنز بھی آتے ہیں. جو ایک جنریشن تھی شہید اعلیٰ بخش سمرو صاحب اور خان بہادر مولا بخش سمرو صاحب کے بعد والی, اب وہ جنریشن احمد میاں صاحب, رحیم بخش سمرو صاحب, الہی بخش سمرو صاحب والی جنریشن بھی اللہ کو پیاری ہو چکی ہے. اس جنریشن سے اب کے بعد ڈاکٹر یونس صاحب مرحوم, افتخار سمرو صاحب, عزیر سمرو صاحب, اور ان سے ینگر حمیر سمرو صاحب, یہ تھے. اور اب میں ہوں, عقیل صاحب ہیں, اور بھی ہیں. تو ڈویژنز تو آتے ہیں. ہمیں ہماری ڈویژنز نے کچھ سیاسی اسمبلی کی نمائندگی میں پیچھے کر دیا ہے. لیکن جہاں تک مالکی کی بات ہے, مثلا افتخار صاحب, مرحوم ڈاکٹر یونس صاحب, انہوں نے اپنے اپنے ایریاز میں بڑی مالکی کی ہے. افتخار صاحب نے یہاں ٹیکسٹائل مل لگائی, ہزاروں لوگوں کو نوکریاں ملی. اب ہمارا ایک اسکول چل رہا ہے جو پوری ڈویژن میں سب سے اچھا اسکول ہے. ایک لاء کالج چل رہا ہے, ایک ہسپتال چلا ہے. ڈاکٹر رفینہ سمرو جو یونس صاحب کی بہن ہیں, جو نامور پاکستان کی بریسٹ کینسر اسپیشلسٹ ہیں, انہوں نے بائی پاس پہ زمین دی ہے جہاں ایک ہسپتال چل رہا ہے اور ایکسپینڈ ہو رہا ہے. ہم نے خود افتخار صاحب نے 1 ارب روپے کی 3.5 ایکڑ کی زمین شہر کے بیچ میں دی ہے, جہاں اسکول جیسے میں نے آپ کو بتایا, اور لاء کالج, اور اسپیشل جو ڈسیبلٹیز والے بچے ہوتے ہیں جن کی بینائی نہیں ہوتی, یا جو بول نہیں سکتے یا سن نہیں سکتے, ان کے لیے اسپیشل ٹیچرز رکھی ہیں. بچے آ جاتے ہیں, دکھ کی بات ہے ان کے والدین نہیں آتے, اپنے بچوں کو معاف کریے گا پھینک دیتے ہیں ادھر. خود سیکھنے نہیں آتے کہ اندھوں کو یا گونگوں کو یا بہروں کو بچوں کے ساتھ کس طرح ڈیل کرنا چاہیے. تو ہم نے اسمبلی کی نمائندگی میں ضرور پیچھے کچھ ہو گئے, لیکن میرے بھائی ہماری سوچ, ہمارا فلسفہ کچھ صوفیانہ ہے, مختلف ہے. ہم اپنی قبر کو ایک کنواں نہیں دیکھتے کہ یہ دروازہ ہے, اس کے بعد ایک اور دروازہ کھلنا ہے. جب اوپر آپ میری قبر میں سلیب ڈالیں گے اس کے بعد ایک دروازہ کھلے گا, اور جو 4 دن ہے یہاں کی اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہوگی. میں سمجھتا ہوں ہم حسینیت پہ کھڑے, ہم سچائی پہ کھڑے. میرے پاس, میں اپنی آپ کو مثال دوں,
میں اکیلا الیکشن لڑا جیکب آباد میں, بالکل اکیلا. سارے میرے کزنز میرے خلاف, 1 to all. میں نے صرف 7,500 ووٹ لیے. میرے والد صاحب نے پوچھا تمہیں پیسوں کی ضرورت ہے؟ میں نے نہیں, میں عہد والوں کی طرح میں اپنی ایک جنگ لڑ رہا ہوں, مجھے اپنے ایمان پہ یقین ہے. اب 7,500 ووٹ لینا, اس پہ بھی 6,000 ووٹ پہ ڈبل سٹیمپ کرایا گیا اور جیکب آباد کے ریزلٹ 48 آورز کے بعد آئے. وہی لوگ جنہوں نے میرا ساتھ نہیں دیا انگلی اٹھا کے میرے پہ ہنسے کہ دیکھو صرف 1000 ووٹ اس نے لیے. لیکن جو سچ ہے وہ یہی تھا کہ سب کے ووٹوں پہ 7,000 روپے کے ڈبل سٹیمپ کیے گئے تھے, کیونکہ کسی اور کو جتانا تھا. جو بھی وہ قوتیں ہوں, یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں پاکستان میں, پہلے بھی ہوئی ہیں, اب بھی ہو رہی ہیں. بیرسٹر صاحب دیکھیں, نیگیٹو نہیں ہونا چاہیے. بیرسٹر صاحب آپ نے بجا فرمایا, میں کیا سب اس کا اعتراف کریں گے, حقائق ہیں, ان حقائق کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا کہ سمرو خاندان جس طرح سے آپ نے بیان کیا کہ انہوں نے کاروبار دیا, بزنس دیا, لوگوں کو ایجوکیشن دی, جبکہ آپ کی جگہ جن لوگوں نے ریپلیس کیا ہے, آپ کی جگہ پہ جو لوگ آئے ہیں پولیٹکس میں, پاور میں, انہوں نے تو منشیات کے اڈے دیے ہیں, ہمیں تو کرمنلز دیے ہیں, گینگسٹر دیے ہیں, بھتہ خور دیے ہیں. اس گیپ کو آپ کیسے کور کریں گے؟ کہاں پر آپ کی پولیٹکس کہاں پر کھڑے ہیں؟ اس گیپ کو کور کرنے کے لیے پلاننگ کیا ہے, کس طریقے سے ہم نکل سکتے ہیں؟ میرے بھائی, میں اپنے تجربے سے بات کروں گا آپ کو, اور جو میری لمیٹڈ نالج ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے ذہانت دی ہے, میں اپنے تجربے سے, جیکب آباد کے تجربے سے بتاتا ہوں. اس میں صرف ہم اپنے نمائندوں کی تنقید نہیں کریں, ہم ایک دوسرے کی بھی تنقید کریں. وہ لوگ جو 3 سال میرے پاس جیکب آباد میں آتے تھے, الیکشن سے 2 ہفتے پہلے یا تو وہ غائب ہو گئے, یا تو انہوں نے کہا ہمارے لیے ہمیں کتنے پیسے ملیں گے, ہماری V8 کہاں ہے, ہمیں پولنگ سنبھالنے کے کتنے کروڑ دو گے. تو میں نے ان کو کہا یار میں تو اپنے پیسے سے استعمال کر کے آیا ہوں, مجھے تو ضرورت نہیں ہے. میں تو چاہتا ہوں کہ اس خوبصورت پاکستان میں اور اس صوبے میں کچھ چینجز آئیں. سندھ پیچھے جا رہا ہے, دوسرے صوبے آگے بڑھ رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم اپنے نمائندگوں کی اپوزیشن, ان کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں کر رہے ہیں. تو میں آپ کو کیا دوں گا؟ آپ میری مدد کریں, مجھے موقع ملے گا میں آپ کی مدد کروں گا. بات کرتے ہیں اب شکارپور کی. یہ جو گیپ آیا ہے, ہمارے نمائندے کام نہیں کر رہے ہیں, لیکن جو ہمارے نمائندگوں کی ساتھ دے رہے ہیں ان کی بھی تو ہم تنقید کریں نا صاحب. وہ اپنی لالی پاپ لے کے خود کیوں چپ ہو جاتے ہیں, صرف اپنی کیوں سوچتے ہیں؟ اگر ایک بندے کے گھر کے پاس ٹرانسفارمر اس کو مل گیا کیونکہ وہ 4 گھروں کا مالک ہے, اس کے پاس 100 ووٹ ہیں, تو پھر اس کا ٹرانسفارمر اگر صحیح ہو جاتا ہے تو باقی شہر کو وہ کیوں بھول جاتا ہے؟ آپ لوگ ایک تنظیم سازی کریں, سیاسی لیول پہ نہیں لیکن ایک اپوزیشن پیدا کریں. اپنے نمائندگوں کو بولیں کہ آپ کو جو فنڈز ملتے ہیں میونسپل لیول پہ, ٹاؤن لیول پہ, کمیٹی لیول پہ, اس کی آپ لوگ آڈٹ کروائیں, اور آپ سچ آپ کے سامنے ظاہر ہو جائے گا. جہاں تک منشیات کی بات ہے, یہ ایک بہت بڑے لیول کی بات ہے. اس کے پیچھے بہت بڑے بڑے لوگ ہیں, اور ہم سب کو پتہ ہے کہ وہ بزدل ہیں. اگر نگران حکومت 6-7 مہینے میں ان کا کاروبار تباہ کر سکتی ہے, تو ایک الیکٹڈ گورنمنٹ تو اور بہتر پوزیشن میں ہے. تبدیلی کی ہوائیں گھلی ہیں مرکز سے شکارپور تک. آپ تبدیلی کے کس رخ پہ ہوں گے؟ پاکستان پیپلز پارٹی میں جائیں گے پیچھے مستقبل میں, یا پاکستان تحریک انصاف کو بھی انتخاب ملنے والا ہے؟ ممکن ہے کہ حالات جہاں پہ جا رہے ہیں, آپ کی پولیٹکس, آپ کی سیاست کس سائیڈ ہوگی, یا وقت کا انتظار ہے؟ سر, یہ وقت کا انتظار ہے. اس میں ہمارے بڑے فیصلے کریں گے. حمیر صاحب ہیں, افتخار سمرو صاحب ہیں, ان سب سے مشاورت کریں گے. کچھ ہمارے بھائی ہیں جو اقتدار کی پارٹی میں ہیں اس صوبے کی, ان سے مشاورت کریں گے. دیکھیں, ہم چاہتے ہیں کہ سچے لوگ آئیں آگے, اور ہماری کوئی امید نہیں ہے, کوئی ایکسپیکٹیشن, کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے, اور شکارپور کے بھی لوگ یہی چاہتے ہیں, اور سچے لوگ اس پارٹی میں ہیں. اس صوبے کی اس شہر کی اچھی نمائندگی پچھلے 10 سال میں نہیں ہو رہی. اچھی سے میرا کیا مراد ہے؟ کرائم بڑھ گیا ہے, اغوا خوری بڑھ گئی ہے, منشیات کا اتنا لیول ہے جو یہاں سے شکارپور کی قبرستانوں سے پنجاب ایکسپورٹ ہو رہی ہے منشیات, اور یہ سب دن دہاڑے ہو رہا ہے.
اور اس میں ہمارے نمائندے اکاؤنٹیبل ہیں اور ہمیں ان کو اکاؤنٹیبل کرنا چاہیے. سر ایک تاثر یہ ہے, آخری سوال ہے, ایک تاثر یہ ہے کہ امتیاز احمد شیخ صاحب کو مستقبل میں پاکستان پیپلز پارٹی ٹکٹ نہیں دے رہی, اور غالباً اشارتاً یہ جو تاثر ہے آپ اس کی تصدیق یا تردید کریں گے کہ بیرسٹر عمر سمرو مستقبل میں کینڈیڈیٹ ہوں گے پاکستان پیپلز پارٹی کے پی ایس شکارپور پر. نہیں سر, یہ تو ہمارے دوست ہیں, پیپلز پارٹی میں اچھے لوگ بھی ہیں. عقیل سمرو صاحب ہیں پیپلز پارٹی میں, ان کو ٹکٹ دیں. حمیر سمرو صاحب ہیں ان سے سینئر, ان کو ٹکٹ دیں. عزیر سمرو صاحب ہیں. ڈاکٹر یونس صاحب نے جتنی محنت کی پیپلز پارٹی کے ساتھ, ان کا ہر الیکشن میں ساتھ دیا, ان کو دیں. مرحوم جنید صاحب کے فرزند ہیں دلاور صاحب, وہ بھی ہیں. اچھے اچھے لوگ ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ صرف میں ہی ہوں نیک نیت والا, اس خاندان میں بہت اچھے لوگ ہیں. تو ان سب کو موقع دیں, ان سب سے مشاورت کریں. یہ تو یعنی انٹرنل پیپلز پارٹی کا ایک انٹرنل ایشو ہے. جس طرح میں نے آپ کو پہلے کہا, نہ انہوں نے مجھے بلایا ہے نہ میں ان کی طرف گیا ہوں. تو جو ہماری فیملی میں ان کی نمائندگی کرتے ہیں اس شہر میں, اس صوبے میں, اس ڈویژن میں, ان کو ضرور کنسیڈر کرے پاکستان پیپلز پارٹی. بیرسٹر عمر سمرو شکارپور کے نوجوان سیاستدان, پڑھے لکھے سلجھے ہوئے کردار. سچ ہے کہ شکارپور کو اس قسم کے کرداروں کی پولیٹکس میں ضرورت ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کا مستقبل میں فیصلہ کیا ہوتا ہے, اشارے بہت ہیں, لیکن فیصلہ حتمی طور پہ وقت ہی کرے گا. اچھائی اور بہتری کی امید کے ساتھ اپنے میزبان سلطان رند کو بیرسٹر عمر سمرو کے ساتھ دیجیے اجازت. صحت سلامت, ساتھ سلامت. پاکستان زندہ باد.